अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम अल्लाह ताला का वो वाहिद कलाम है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए खुद लिया है। कोई भी इंसान इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, ये महफूज है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, और बिलाशुबा हमने कुरान को आसान नाजिल किया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। तफसीरुल कुरान कोर्स में आज हम कुरान हकीम का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 1 में हम सूरतुल फातिहा को कवर करेंगे। सूरतुल फातिहा में 3 बुनियादी अकायद, जो इस्लाम के 3 बुनियादी कायद जिन पर इस्लाम की अमारत खड़ी है, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रसालत और अक़ीदा आखिरत, सूरतुल फातिहा में ये तीनों अकायद मौजूद हैं। सूरतुल फातिहा पूरे कुरान का खुलासा है। फातिहा कहते हैं खोलने को, शुरू करने को। कुरान हकीम का बाकायदा आगाज़ सूरतुल फातिहा से ही होता है, जो सबसे पहली सूरत है। इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बाकायदा तौर पर इसका जिक्र फरमाया है। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन हमने आपको 7 आयात अता की हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं। सूरतुल फातिहा के मुख्तलिफ नाम हैं: उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, सूरतुल हम्द, सूरतुल शिफा, सबअ मसानी, बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात जिनका जिक्र सूरतुल हिज्र में भी आया कि ये बार बार दोहराई जाती हैं। ये इसकी फ़जीलत के लिए काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने किसी भी सूरत का कुरान पाक में जिक्र नहीं फरमाया। सूरतुल फातिहा वाहिद सूरत है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया। पूरा कुरान ही अज़मत वाला है, सारे कुरान की अज़मत है, एक एक हर्फ की अज़मत है। एक एक हर्फ पे अल्लाह ताला ने 10-10 नेकियों का वादा किया है। तो इसका उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब कहा गया क्योंकि ये जड़ है जिससे पूरे कुरान की शाखें निकलती हैं। तमाम अकायद इसमें कवर हैं। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। इतने में आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निगाह उठा कर देखा और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान से एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जिससे पहले कभी नहीं खुला, और इस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ है जो इससे पहले ज़मीन पर कभी नहीं उतरा। वो फ़रिश्ता नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और सलाम पेश किया और फरमाया कि वो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आया है कि बशारत हो आपको ऐसे 2 नूरों की जो आपसे पहले किसी नबी और किसी पैगंबर को नहीं दिए गए। सुभान अल्लाह। वो 2 नूर हैं सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। बहुत ज़्यादा फजीलत है इनकी। अब हम बाकायदा सूरतुल फातिहा का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर हम अपने आप को अल्लाह ताला की पनाह में देते हैं, इसलिए कि हम शैतान के हमलों और शर से महफूज रह सकें। कुरान के सफ़र में आप भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ें ताकि आपके लिए सफ़र में आसानी हो और शैतान के शर से महफूज रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं। हर काम में अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ हम आगाज़ करते हैं, इसलिए इस कुरान को पढ़ने से पहले भी हम बिस्मिल्लाह बाकायदा तौर पर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला के 2 प्यारे नाम अर्रहमान अर्रहीम, बिस्मिल्लाह में उनका ज़िक्र है जो बड़ा मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। उसके नाम के साथ हम इस बाबरकत कलाम को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र, हर किस्म की तारीफ़ और हर किस्म का शुक्र अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का रब है और पालने वाला है। अल्लाह ताला हमारा हालिक है, मालिक है। वो हमारा हालिक और मालिक है तो हम उसके ग़ुलाम और बंदे हैं। वो क्रिएटर है, हम उसकी क्रिएशन हैं।
اب مالک جو حکم کرتا ہے، غلام کا فرض کیا ہے؟ اس حکم کو ماننا۔ اور احکامات کہاں پر ہیں جن کو ہم نے ماننا ہے؟ وہ اس کتاب میں ہے۔ یہ کتاب اس نے اپنی مخلوق کے لیے ہی نازل کی، انسانوں کے لیے اس کتاب میں احکامات ہیں، ہدایت ہے۔ جب ہم نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں۔ تمام مخلوقات، انسان ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، حشرات الارض، سب کا ایک اپنا اپنا جہان ہے۔ عالمین کا رب ہے وہ، سب کا مالک اللہ ہے، سب کو روزی دینے والا۔ اور صرف اللہ تعالیٰ، یہ وہ مخلوقات ہیں جو انسان کے علم میں ہیں۔ اب واللہ عالم ایسی بے شمار مخلوقات بھی ہوں گی جن کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اللہ ان کا بھی رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے غلام ہونے کے ناطے، کریشن ہونے کے ناطے، جو احکامات اس نے اس قرآن میں ہمیں دیے ہیں وہ ہمیں ماننے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ جب ہم اپنے آپ کو دنیا کے تمام کاموں میں تھکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سستی کرتے ہیں، تو جب ہم مر کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جب ہم اللہ کے احکامات نہیں مانیں گے تو وہ ہم سے راضی کیسے ہوگا؟ اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اس کتاب کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ اگر سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے نمبر کی آیت رکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین نمبر 1 آیت، تو ضرور اس کے بہت گہرائی کے مفہوم ہیں، اس کے معنی بہت گہرے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بھی بیان کرنی ہیں، ہم نے جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اس کی کریشن ہونے کے ناطے ہم نے اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، ہم نے یہ ہدایت کی کتاب کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور پھر احکامات ماننے ہیں، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، جو زندگی گزارنے کا اس نے طریقہ دیا ہے بس ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ صحیح معنوں میں شکر ہے۔ صرف شکر یہی نہیں ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کر دیں، شکر اے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل شکر یہی ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، احکامات مانیں، اللہ کے دین کو سیکھیں، سکھائیں، پڑھائیں اللہ کی کتاب کو۔ یہ ہے اللہ کا احسان کو ماننا اور شکر ادا کرنا، اور اس کی تعریفیں ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا اور روزی رسا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم، کہ یہ 2 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ الرحمن صفت میں تھوڑی سی شدت پائی جاتی ہے مہربان، وہ مہربان ہے اپنی تمام مخلوقات پر۔ اب تمام انسانوں پر، تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنی سپیشیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان سب کے اس پہ مہربانیاں نازل ہوتی ہیں۔ اب مہربان صفت میں تھوڑی سی شدت اس لیے ہے کہ دنیا میں دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ کی ساتھ شرک بھی کرتا ہے، مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، اور عیسائی بھی ہیں جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ تو سب کو روزی دے رہا ہے نا، اللہ تو سب کو نعمتیں دے رہا ہے اپنی، اس نے تو کسی سے کوئی روزی نہیں روکی، کوئی نعمتیں نہیں روکی۔ تو یہ ہے اس کی مہربان صفت، الرحمن صفت، کہ وہ دنیا میں سب پر مہربان ہے، سب پر بارش برساتا ہے، سب کو اپنی نعمتیں دیتا ہے، تو یہ اس کی مہربان صفت ہے۔ لیکن جو رحیم صفت ہے یہ آخرت میں ان لوگوں پر برسے گی جو ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں زندگی ایمان والی گزاری ہوگی، اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کیا ہوگا، یہ رحیم صفت آخرت میں ان پر برسے گی۔ آخرت میں دوسری صرف ایک چیز کو مانگ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، رحم رحم۔ دوزخ کا جو فرشتہ ہے مالک، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرا بنایا ہے، وہ دوزخیوں کی پکار نہیں سن سکتا۔ تو دوزخی میں جو جہنمی ہوں گے وہ رحم پکار رہے ہوں گے، رحم رحم، اے اللہ آج ہم پر رحم فرما، اے اللہ آج ہم پر رحم فرما۔ تو رحم صفت جو ہے، رحیم صفت، یہ قیامت میں ان لوگوں پر مسلسل برسے گی جو ایمان والے ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ دونوں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مہربان اور رحیم، ان میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت ہے، مسلسل رحمت ہے، اور جوش مارتے ہوئے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے رحمت کا، جو اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ دنیا میں بھی نازل فرمایا، جس کے تحت انسان اپنے بچے پالتا ہے، جانور اپنے بچے پالتے ہیں، پرندے اپنے بچے کو پالتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے رحمت ماں باپ کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو
پروان چڑھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو دنیا میں بھی کچھ حصہ اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں، روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ دو صفات رحمان اور رحیم بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنی جو منصف ہونے کی جو صفت بیان کی ہے، وہ قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انصاف کرنے والا ہوں گا۔ جو دنیا میں انسان نے اعمال کیے ہوں گے اس کا تو حساب ہوگا۔ دو صفات بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت بیان کی ہے نا کہ میں بدلے کے دن کا منصف ہوں، تو اس لیے کہ انسان اس رحمان اور رحیم صفت کی بنا پر یہ نہ سمجھے کہ بس میں جو مرضی کروں بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، وہ رحمان ہے رحیم ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں انصاف کروں گا، جو دنیا میں اعمال کیے ہوں گے ان کا بدلہ پائے گا انسان۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الیاسین میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جائیں۔ تو اس دن جو حساب کا دن ہوگا اس دن تو مجرم الگ ہو جائیں گے، نیک لوگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصف ہونے کی بنا پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کس نے اپنی مرضی کی گزاری اور کس نے اللہ کی مرضی کی گزاری۔ اللہ تعالیٰ اس دن جلال میں ہوں گے، قیامت کے دن۔ اس دن اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن فرمائیں گے انا الجبار انا القہار، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے زمین کے تکبر کرنے والے، کہاں ہے زمین کے سربراہ۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور زمینوں کو بائیں ہاتھ میں۔ اس دن سب مخلوقات، انبیاء، فرشتے، انسان، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کوئی کسی کی بات، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ کا وہ مالک ہے بس۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات رحمان اور رحیم صفت کی بنا پر اس سے محبت بھی کرنی ہے اور اس کے منصف ہونے سے قیامت کے دن سے ڈرنا بھی ہے، کیونکہ مومن کی جو زندگی ہے وہ امید اور خوف کے درمیان گزرتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ واحد کے صیغے کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بس عبادت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مدد بھی وہی کرنے والا ہے بس۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب یہ ہاتھ دکھانا، درباروں پہ جانا، مانگنا، شرک کرنا، یہ سب شرک ہے۔ 2 رکعت کسی بھی مشکل میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ یہ تمام انبیاء کی سنت بھی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد طلب کریں، کیونکہ وہی صرف مدد کر سکتا ہے انسان کی، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، دنیاوی اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، دنیاوی اسباب اختیار کریں، کوشش کریں، لیکن مدد صرف اللہ سے ہی طلب کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ اصل میں ایک دعا ہے جس میں دیکھیں یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اگلی آیت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں، ہم دنیاوی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہے، ہم ہدایت مانگ رہے ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی چیز ہے اور بن مانگے بھی نہیں ملتی، جو مانگتا ہے صرف اسی کو ملتی ہے۔ یہ ایک ایسا میجک سٹون ہے جس کو مل جائے وہ درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگا کریں ہدایت، کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ زندگی کے کسی مسئلے میں بھی اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت مدد کی ضرورت رہتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، ضرور مدد ملے گی کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی پریشانی میں، کہ اللہ تو سیدھا راستہ دکھا، میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تو سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کو میں ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی بار بار پڑھتے ہیں۔
اب آپ یہ بتائیں کہ کیوں نہیں ملتی مدد، کیوں نہیں ہدایت ملتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، بس ایک رٹی رٹائی سورۃ الفاتحہ پڑھی، دیر سے نماز مکمل ہو گئی۔ سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے دل سے مانگے کہ اللہ مدد فرما، اے اللہ ہدایت عطا فرما، اے اللہ سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو سمجھ کے پڑھیں، دل سے پڑھیں، اور اب جب بھی نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کی احسانوں کا تصور کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، تو تمام چیزیں تمام دعائیں جو سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں وہ ضرور ملیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اب وہ نیک لوگ کون تھے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا؟ وہ نیک لوگ ہیں انبیاء، دنیا کے افضل ترین انسان نبی انبیاء، جو جنتوں میں اپنے مقام پا چکے ہیں۔ انبیاء، شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کیں، صدیقین سچے لوگ، اولیاء اللہ کے ولی، نیک لوگ۔ ہم دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جو انبیاء ہیں، جنہوں نے زندگی کس طرح کی گزاری؟ سمعنا واطعنا، کہ اے اللہ ہم نے سن لیا، بس تیری اطاعت کی، بس اب ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس میں بھی ہم ساری دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم میں ہم اللہ تعالیٰ سے وہ راستہ مانگتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا؟ یہ انبیاء ہیں، دنیا کے افضل ترین انسان انبیاء، شہید ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کی، شہداء، صدیقین، اولیاء، یہ تمام نیک لوگوں کے راستے ہم اللہ تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ میں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جس سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت کی۔ بس جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں اللہ کی اطاعت انہوں نے واجب قرار دے لی اپنے اوپر، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاری۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ عطا فرما، نیک لوگوں کا جن پر انعام نازل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ جنت۔ جیسے دنیا میں مثال ہے، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اچھی پرفارمنس دے اسٹوڈنٹ تو اس کو پرائز ملتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا انعام جنت ہے، اللہ تعالیٰ انعام میں جنت دیتے ہیں۔ تو ہم سورۃ الفاتحہ میں کوئی چھوٹی چیز تو مانگ ہی نہیں رہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو جنت کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں پناہ، ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں مغضوب قوم سے، ضالین۔ مغضوب وہ جو یہودی بنی اسرائیل غضب کا شکار ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لاڈلی امت تھی بنی اسرائیل۔ آگے سورۃ بقرہ میں ڈیٹیل ان کے واقعات آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لاڈلی امت تھی جن پر ہزاروں نبی آئے، کتابیں آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہ اپنے نبیوں کی بات مانی اور نہ کتابوں پر عمل کیا۔ اللہ نے کہا پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ کتاب کو، عمل کرو، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی بات مانی، نہ ہی نبیوں کا پیغام سمجھا۔ اب آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے، مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ ولا الضالین، نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے گمراہ کیا۔ یہ مغضوب قوم بنی اسرائیل قوم یہود، جن کا آگے سورۃ بقرہ میں ڈیٹیل واقعات آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امت تھی، لاڈلی امت، جن پر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی بھیجے، انبیاء آئے اور کتابیں نازل ہوئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے، نہ کتابوں کو پڑھا، نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نافرمانی کی، نہ انبیاء کا پیغام سمجھا، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے سبب ان پر اپنا غضب نازل کیا اور یہ غضب کا شکار ہوئے۔ قرآن پاک میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی۔ اب آج کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ ہم کتاب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ کتاب دی قرآن پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ اللہ نے کہا
ہمارے نبی کو دے کر بھیجی ہے قرآن کا پیغام، لیکن آج کے مسلمان نے کتنا قرآن کو سمجھا، پڑھا، سیکھا، عمل کیا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ ہم نے بھی اپنی کتاب کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور پھر اس کو سکھانا بھی ہے۔ اس کے بعد وَلَضَّالِّينَ، وہ لوگ جو سب گمراہ ہوئے، یہ عیسائی قرآن ان کو نصارہ کہتا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی، شرک کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ لعنت تو نہیں برسی ان پر، لیکن گمراہ ہو گئے، راستہ بھٹک گئے، جیسے کوئی منزل ہی نہ پا سکے، راستہ بھٹکتے رہے، منزل نہ پا سکے، تو کفر میں مبتلا ہوئے، یہ شرک کی وجہ سے، اور شرک ظلم عظیم ہے، شرک کی معافی نہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قوم یہود کے اور نصارہ کے غضب سے اور گمراہیوں سے نجات عطا فرما، اپنی پناہ میں لے لے۔ دعا، احسان اور شکر کے جذبے کے ساتھ ہمیں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سیکھنی ہے، سمجھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک کنورسیشن، ایک مکالمہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی، میری عظمت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، جو میرا بندہ مجھ سے طلب کرے گا میں اسے دوں گا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے۔ اس کے بعد ہم ساری دعائیں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے وَلَضَّالِّينَ تک کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہم تو سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تو سے قوم یہود اور عیسائیوں کے راستے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو ہم یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مجھ سے طلب کیا میں اسے دوں گا، آمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جب ہمارے نبی علیہ السلام سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو آمین فرماتے، اور جس کی یہ آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ تو اب امید ہے آپ اس کے نوٹس بنائیں گے اور اس کو یاد کریں گے، سمجھیں گے، اور اب نماز میں جب بھی پڑھیں گے تو اس کے میننگز کو آپ ذہن میں رکھ کر دعائیں کے ساتھ آپ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں شامل کریں قرآن کو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم سورۃ البقرہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔